नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान सीरत सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कदम ब कदम हम मुताला कर रहे हैं। पिछले नशिस्त में हमने बात की थी मुशरिकीन मक्का की तरफ से महाज आराई की मुख्तलिफ सूरतें और उनका जुल्म सितम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या मसाइब और शदाइद आए और सहाबे कराम पर किस तरह जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, इसका कुछ जिक्र पिछली नशिस्त में आपके सामने किया गया था। आज अपने इस सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए हिजरत हबशा का भी जिक्र होगा और मुशरिकीन की मजीद साजिशों का तस्करा भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हिजरत हबशा का जिक्र करेंगे। हबशा हम वाकिफ हैं इस हिजरत से, जहाँ के बादशाह नजाशी रहमतुल्लाह अलैह, नेगस उनको इंग्लिश में कहा जाता है। और ये हिजरत हबशा का मामला 2 मरतबा पेश आए। बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, इसकी वजाहत अभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सन 5 नबवी का दौर है, आगाज़ वही को 5वां बरस हुआ चाहता है। इस दौर में ये सिलसिला हमारे सामने आ रहा है हिजरत हबशा के ताल्लुक से। मुसलमानों पर जुल्म सितम का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला गया, हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोभर हो गया। और कुछ वाक़यात सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना खबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात भी आपके सामने पेश किए गए। आले यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन पर क्या बीती वो भी आपके सामने पेश किया गया। गुलामों और कनीज़ों में से जो लोग मुसलमान हो गए उन पर किस तरह जुल्म सितम किया गया वो भी आपकी खिदमत में पेश किया गया। अब ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि असहमा नजाशी शाह हबश एक आदिल बादशाह है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। ये ईसाई बादशाह है और इसकी हुक्मरानी में जुल्म किसी पर नहीं होता। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से वाकिफ थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो फितनों से अपने दीन की हिफाजत के लिए हबशा हिजरत कर जाएं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दीन की हिफाजत की खातिर हिजरत करने की तलकीन फरमाई सहाबे कराम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। चुनाचे रजब 5 नबवी में सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के पहले गिरोह ने, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं, हबशा की जानिब हिजरत की। ये पहला काफिला रवाना हुआ रजब 5 नबवी में और 12 मर्द और 4 औरतें इसमें तशरीफ़ ले गए। इनमें और कौन कौन शामिल है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके अमीर थे और उनके हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है। जोड़े की शक्ल में शौहर और बीवी दोनों अल्लाह की राह में निकले हों। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाने कि ये सआदत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है कि जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है। ये पहला काफिला रजब 5 नबवी में हबशा की तरफ रवाना हुआ। इसी साल रमज़ान में ये वाक़या पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों के एक बड़े मजमे के सामने अचानक खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू फरमा दी और सूरह के आखिर में सजदे वाली आयत तिलावत फरमाकर साथ ही सजदा फरमाया तो मुशरिकीन भी बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। ये बड़ा अजीब दिलचस्प मामला पेश आया। सूरह नजम की आखिरी आयत, सूरह नजम 27 पारे में है, इसकी आखिरी आयत आयत सजदा है और नुज़ूल की तरतीब के एतबार से पहली आयत थी आयत सजदा, यानी जिस पर सजदा वाजिब होता है। और हरम में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम खाने काबा के पास तिलावत फरमा रहे थे, मुशरिकीन के सरदार भी वहाँ पर मौजूद थे और आप बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा रहे थे। क्या तिलावत की शान होगी जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हों और जब वो आयत सजदा आई सूरह नजम की आखिरी आयत तो आप सजदे में चले गए और इस तिलावत का और सजदे का ये असर हुआ इन मुशरिकीन पर कि बेइख्तियार सब सजदे में चले गए। एक सरदार गालिबन उमय्या बिन खलफ था कि जिसने मट्टी अपने माथे पर लगा ली, उसने सजदा करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल ये अजीब वाक़या हुआ। बाद में जब इन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने ये झूठ घड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बुतों का जिक्र इज़्ज़त व एहतराम से किया था। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये कुरान की तासीर थी, जलाल था कि बेइख्तियार सजदे में चले गए। मगर जब इनको एहसास हुआ कि ये तो क्या कर बैठे हैं तो घबराहट में आकर कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने तो हमारे बुतों की इज़्ज़त और तकरीम का जिक्र किया, इसलिए हमने एहतराम में आकर सजदा कर डाला। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। झूठ के लिए 100 झूठ फिर इंसान को बोलना पड़ते हैं। मुशरिकीन के सजदा करने के इस वाक़े की खबर हबशा के मुहाजिरीन को अपनी असल सूरत से हटकर कुछ इस तरह हुई कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं। चुनांचे इन्होंने माह शव्वाल में मक्का वापसी की राह ली। रजब में गए थे,
کچھ سفر طویل بھی تھا۔ اب جب یہ اطلاع رمضان میں ملی ہے، رمضان کے واقعے کی، تو ماہ شوال میں واپسی کی راہ لی ہے مکہ مکرمہ کی طرف۔ کیوں؟ یہ خبر ذرا ہٹ کر، اپنی اصل شکل سے ہٹ کر ان کو پہنچی۔ اس سجدہ کرنے کو معروف کر دیا گیا کہ مشرکین مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گئے تو حقیقت آشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو واپس حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر قریش کے کسی آدمی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ پتہ چلا کہ خبر غلط ثابت ہوئی، کچھ چھپ چھپا کر آ گئے اور بقیہ لوگ جو ہے وہ واپسی حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و تشدد اور بڑھ گیا۔ کچھ مہاجرین جو واپس ادھر آئے ان پر بھی ظلم و ستم کا معاملہ، اور مسلمانوں پر عمومی اعتبار سے ظلم و ستم اور تشدد بڑھ گیا۔ کیوں؟ قریش کی سبکی ہو گئی، ان کی تو ناک کٹ گئی کہ یہاں سے نکل کر حبشہ کی طرف یہ لوگ چلے گئے ہیں، تو اور جلال میں آ کر کہیے یا غضب میں آ کر، غصے میں آ کر کہیے، ان لوگوں نے مسلمانوں پر تشدد میں اور اضافہ کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا کہ یہ صحابہ پھر اللہ کی راہ میں، یعنی اور لوگ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکل جائیں۔ قریش اب کی بار پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کسی طور یہ مسلمان یہاں سے جانے نہ پائیں، ورنہ ان کی سبکی میں، بے عزتی میں، ان کے گمان کے مطابق مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ چوکنا تھے کہ مسلمان ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھیں، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا۔ یہ راتوں رات نکل بھی گئے ہیں اور جدہ کے ساحل سے ان کو کشتی بھی میسر آ گئی۔ جی ہاں، آج بھی جدہ پہ بندرگاہ موجود ہے، تو اس وقت بھی جدہ کا ساحل تو موجود تھا، دنیا بھر سے وہاں جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ بات عرب کے حالات کے ذیل میں پہلے بیان کی جا چکی ہے، اور اب صرف ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں سے پھر ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے، اور بحفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لے آئے تھے۔ البتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں کہتے ہم کہ رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار میسر نہ آ سکا، چنانچہ ان کو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، آگے ان کا مزید ذکر آ رہا ہے۔ اس دفعہ کل 82 مردوں اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، بہت بڑا قافلہ گیا ہے، ایک بڑی اکثریت چلی گئی ہے۔ اس دفعہ کل 82 مردوں اور 18 عورتوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف۔ اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ 12 مرد اور 4 خواتین، اور اب کی مرتبہ 82 مرد اور 18 خواتین نے ہجرت کی ہے۔ یہاں جب پہنچے ہیں مسلمان تو قریش نے ان کا پیچھا کیا ہے، اور قریش ان کے پیچھے آئیں گے اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو اکسائیں گے کہ یہ ہمارے افراد ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ اپنے دین سے پھر گئے، یہ تمہارے پاس آ گئے، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور یہ لوگ کچھ تحائف وغیرہ بھی لے کر آئے تھے، میں ذکر کروں گا آگے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی نمائندگی کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے معروف اور مشہور ہیں۔ یہ طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو طیر پرندے کو کہا جاتا ہے، پروں والے۔ اس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جب مطالعہ آگے بڑھے گا تو کریں گے۔ البتہ حضرت جعفر طیار، ابھی یہ جعفر ہے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ان کو طیار کا لقب بھی ملے گا۔ انہوں نے تقریر کی ہے، اور کیا خوبصورت تقریر ہے، کیا جامع بیان ہے، وہ پوری تقریر سیرت نگاروں نے نقل کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہم سایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز تو فرض درجے میں آ چکی تھی، البتہ بھی 5 وقتہ نماز کا معاملہ نہ ہوا۔ روزہ ابھی نفل کے درجے میں بھی کہیے، فرضیت تو رمضان کے روزوں کی بعد میں آئے گی، اور زکوٰۃ تزکیے کے معنی میں بھی ہے اور صدقہ خیرات کے معنی میں بھی، یہ ایک رائے ہے۔
اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہت پیاری، بہت عمدہ، بہت جامع تقریر حضرت جعفر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ اس تقریر کا بڑا اثر ہوا، اور نوٹ کیجئے گا کہ وہ جو مشرکین کے سردار آئے اور کچھ ان افراد کے گھر والے بھی آئے، انہوں نے اکسانے کی کوشش کی۔ یہ بڑے مال و دولت اور تحائف لے کر آئے تھے، اور کچھ پادریوں کو بھی پیش کیے تھے، اور ان پادریوں اور دیگر مذہبی ذمہ داروں نے نجاشی سے کہا کہ یہ تو بڑے برے لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کچھ پریشانی لاحق ہونے لگی، مگر سارے مسلمانوں نے طے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ کا کلام کہتا ہے۔ اگلا دن آیا، نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی گئیں۔ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، اور روح اللہ اللہ کی طرف سے خاص پھونکی گئی روح ان میں پھونکی گئی، اور وہ کلمت اللہ اللہ کے خاص کلمہ کن سے، اللہ کے خاص کلمے سے ان کی ولادت کا معاملہ ہوا، اور اس کلمے کو اللہ نے کواری پاک دامن مریم سلام علیہا کی طرف القاء کیا تھا۔ طے کیا مسلمانوں نے حق بیان کریں گے، سچ بیان کریں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نوٹ کیجئے گا۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وضاحت پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ یہی حقیقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ تو انجیل کے جاننے والے بھی تھے، اور انجیل میں بہرحال صداقت کی باتیں بھی موجود تھیں، البتہ تبدیلیاں تو ہو چکی تھیں، مگر جب یہ حق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، اور پھر یہ کہا کہ عیسیٰ اس تنکے کے سے بڑھ کر بھی نہیں تھے۔ مراد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا چکی ہے۔ اس پر اسقف، بڑے مذہبی ذمہ دار، لاٹ پادری اور بڑے بڑے پادری جن کو تحائف دیے گئے تھے، وہ کہنے لگے ہوں۔ تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم چاہے ہوں کہتے رہو، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ تم سب یہاں رہو امن کے ساتھ، تمہیں خوف نہیں۔ اور وہ جو مشرکین تحائف لے کر آئے تھے اور ان کے خلاف اکسانے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ ہے ہجرت حبشہ کے تعلق سے ذکر جو ہمارے سامنے آیا، اور سن 5 نبوی کا یہ واقعہ راہ الہی میں 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ اب بات کرتے ہیں مزید اگلے واقعات جو سن 5 نبوی اور پھر 6 نبوی میں پیش آئے ہیں، ان کا تذکرہ۔ اس ضمن میں مزید سازشیں ہوئی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے، کچھ اس کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی، یہ بار بار آئے ہیں ابو طالب کے پاس، پہلے بھی آئے، اس وقت ابو طالب نرم بات کہی، اب پھر آ رہے اور دھمکی دے کر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر کیا ہوا آئیے سمجھتے ہیں۔ سرداران قریش ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ انہیں روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایہ ہو کر رہے گا۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، یہ لفظ گالیاں تو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہ سخت لفظ
ان مشرکین نے اختیار کیا ہوگا۔ ہمارے دین کی تعلیم چاہے سامنے مخالفت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، شائستگی سے اس سے کلام ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور مجادلہ بھی کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال کرو، بحث کرو، ڈائلاگ کرو عمدگی کے ساتھ۔ تو یہ ان کا تاثر ہے ہمارے دین کی تعلیم، اور رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ تو یہی ہے کہ عمدگی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کیا جائے۔ بہرحال ایسی دھمکی دے کر یہ آئے ہیں ابو طالب کے پاس، اور یہ دھمکی دے بیٹھے ہیں یہ لوگ ابو طالب کو۔ اس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بلوایا ابو طالب نے، اور کچھ اس موقع پر محسوس ہوا کہ شاید ابو طالب پر اثر ہوا ہے قریش کی دھمکی کا، اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے تمہارے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تم ان کی بات کو تو سنو۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ محسوس بھی ہوا ہوگا کہ شاید چچا وہ بھی کچھ کمزوری پر آ گئے ہیں، ایمان تو نہیں لائے مگر حمایت اب تک کر رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر بہرحال کیفیت تو آئی ہوگی، آپ انسانی جذبات بھی رکھتے ہیں، مگر یہاں ہے انسانی جذبات سے بالاتر پیغمبر کا اسوہ استقامت پر مبنی اس کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقامت پر مبنی جواب: چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، لوگوں کو ڈرانا بھی اللہ کے عذاب سے، آخرت کی فکر بھی ان میں پیدا کرنی ہے، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کی بڑائی کا بول بالا بھی کرنا ہے۔ یہ کام تو پورا ہوگا، اب یا تو اس کام میں فنا ہو جاؤں یا یہ کام پورا ہو کر رہے، بہرحال میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پوری استقامت دکھائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اس استقامت کو دیکھ کر وہ کچھ کمزور ہوتے ہوئے ابو طالب کو بھی استقامت میسر آ گئی۔ کہنے لگے ابو طالب: بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں اس منظر کو لے کر آئیں، ایک طرف دھمکیوں کا اثر ابو طالب پر، بڑھاپا بھی آ رہا ہے، کچھ کمزوری آئی، بھتیجے ذرا دیکھو صحیح تمہارے خاندان یہ قبیلے کے لوگ آ گئے ہیں، اس پر رسول اللہ علیہ السلام نے استقامت دکھائی، اور یہ استقامت دیکھ کر بوڑھے ابو طالب کو بھی استقامت آ گئی۔ جو چاہو سو کرو اے میرے بھتیجے، میں کسی بھی وجہ سے تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد کچھ اشعار پیش کیے ابو طالب نے، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اشعار کہے انہوں نے، ترجمہ: بخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ لمحے کے اندر ساری بازی پلٹ گئی۔ ایک اعتبار سے وہ دھمکی دینے آئے تھے اور بڑا اثر لے کر آئے تھے، اثر ڈالا ہے انہوں نے ابو طالب پر، مشرکین مکہ کے سرداروں نے۔ ادھر استقامت رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اس پر مزید استقامت کا اظہار ابو طالب کی طرف سے ہوا قریش کے لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد قریش پھر ابو طالب کے پاس ہے، یہ بار بار آئیں گے، اور ابو طالب ایک آڑ بنے ہوئے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے لیے، اس معنی میں کہ مشرکین ان تک ہاتھ نہ پہنچائے، مشرکین ان کے خلاف کوئی حتمی اقدام نہ کرے، معاذ اللہ کوئی قتل وغیرہ کا معاملہ۔ چنانچہ بار بار یہ قریش مکہ ابو طالب کے پاس آتے۔ اس مرتبہ وہ ایک پیشکش لے کر، ایک آفر لے کر آئے۔ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو پیش کیا گیا۔ یہ بڑا کڑیل نوجوان، بڑا خوبصورت و بہادر نوجوان، اس کو انہوں نے پیش کیا ابو طالب کے سامنے کہ اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، عمارہ بن ولید کو تم رکھ لو۔ ابو طالب نے کہا: خدا کی قسم کتنا برا سودا جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ اس آفر کو بھی رد کر دیا۔ عجیب آفر ہے کہ ابو طالب اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عمارہ بن ولید کو جو نوجوان ہے اور بہادر ہے اور کڑیل نوجوان ہے، اس کو تم رکھ لو۔ اس پر ابو طالب نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا ہے۔ اس کے بعد سازشیں رکتی نہیں بلکہ بڑھتی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی معاذ اللہ کرنے کی کوشش کی گئی مشرکین مکہ کی طرف سے، خاص طور پر ان کے چند سرداروں کی طرف سے۔ چنانچہ ہم نے لکھا ہے قریش کے سرکش مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی مختلف سازشیں کرتے رہے معاذ اللہ۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کرتا پھاڑ دیا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، جس کے نتیجے میں بعد ازاں ایک شیر نے اس کا کام تمام کر ڈالا،
اور بعد میں واقعہ یہ ہوا کہ کسی جگہ یہ گئے ہیں، یعنی یہ لوگ گئے ہیں جن میں عتیبہ بھی موجود تھا، اور وہاں کوئی شیر گھوم رہا تھا۔ اس کو بڑا خوف سا آیا، اور نوٹ کیجئے گا تھا تو مشرک، ابو لہب کا بیٹا، دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر یہ کہتا ہے کہ مجھے پھاڑ جائے گا، یہ تم اچھی طرح میرے آگے پیچھے ہو جاؤ اور میرا پہرا دے دو، اور سب کے درمیان میں اس کو سلایا گیا۔ اس سے کہا مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے حق میں پوری نہ ہو جائے۔ یہ دشمن ہو کر یقین رکھ رہا تھا، اندیشہ تھا، تبھی اتنا اہتمام کر رہا ہے، اور بالآخر وہ شیر وہ مسلط اسی پر ہوا، ساروں کو چھوڑ کر بیچوں بیچ جا کر اس کو پھاڑ ڈالا اس شیر نے، اور رسول اللہ نے جو بددعا دی تھی وہ اس کے حق میں اسی اعتبار سے وہ پوری ہو گئی، اس کا کام شیر نے تمام کر ڈالا۔ ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک بھاری پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچلنے کا ارادہ کیا، معاذ اللہ، لیکن جب قریب پہنچا تو نہایت خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا۔ مشرکین کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک نہایت خوفناک اونٹ اس کے آڑے آ گیا تھا جو اسے کھا جانا چاہتا تھا۔ نوٹ کیجئے گا، یہ ظلم و ستم تو ہو رہا، یہ سازشیں تو ہو رہی ہیں، مگر اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ ایک آیت مدنی دور میں آئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، سورۃ المائدہ میں مدنی دور میں آئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت اپنے پیغمبر کی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہونے سب کچھ دیا گیا۔ پچھلی نشست میں بات آئی تاکہ بعد میں امت میں سے کوئی کھڑا ہو کر بہانے نہ بنائے کہ دین کی راہ میں بڑی مشقت اور مشکلات ہیں، ہم کیسے دین کا کام کریں۔ یہ ہونے سب کچھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مگر اللہ نے انٹروین بھی کیا اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی فرمائی، جیسے کہ اس موقع پر ہوا کہ اس کو محسوس ہوا خوفناک اونٹ میرے سامنے آ گیا، اگر میں اور آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اس کے ہوش اڑ گئے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ حتیم آپ کے علم میں ہے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ وہ جو ڈی کی شکل میں ہے اور وہ خالی رہتا ہے، ٹھیک، اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ نوٹ کیجئے گا دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہوئی تو اتنی حلال رقم نہیں تھی کہ اس حصے کی بھی تعمیر ہو جاتی اور وہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے اس میں شامل ہوتا عمارت کے اندر۔ بہت توجہ کیجئے گا، مشرکین کے پاس حلال رقم کم پڑ گئی تو انہوں نے طے کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد مبارک میں اس کو ایسے ہی رہنے دیا، اس کی بھی حکمتیں ہیں، لیکن مشرکین تھے تو مشرک، مگر حلال آمدن استعمال ہوگی اللہ کے گھر کی تعمیر میں۔ آج ہمارے ہاں مساجد میں کہیں غلط مال تو نہیں جا رہا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے۔ پہلے تو نوٹ کیجئے یہاں تک ہوا ہے ظلم و ستم کا معاملہ کہ آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر، کپڑا ڈال کر بھینچنے کی، گلا گھونٹنے تک کی کوشش کرنے کی کوشش کی گئی، اور گلا گھونٹنے کی کوشش ایک سے زائد مرتبہ ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی آنکھیں تک ابل آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کچھ اللہ کے پیغمبر پر بیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ میں۔ مزید کیا ہوا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ واقعہ تفصیلی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ قرآن حکیم میں بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں سورۃ المؤمن ہے، اور سورۃ المؤمن میں ایک بندہ مومن کی تقریر کا ذکر ہے، اور وہ تقریر فرعون کے دربار میں ہوئی ہے، اور آل فرعون میں سے شخص ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اور جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی ناپاک سازش کا فیصلہ ہوا تو یہ بندہ مومن کھڑا ہوا اور اسے بہت عمدہ تقریر کی۔ پورے قرآن میں مسلسل کوئی تقریر اگر ہے تو وہ اس بندہ مومن کی ہے۔ اس نے بھی کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ یہی الفاظ صدیق اکبر نے دہرائے۔ اس کے بعد ان کو لہو لہان کیا گیا، اس قدر ان کو مارا گیا کہ ان کے بالوں میں خون جم گیا اور وہ لہو لہان بھی ہوئے، بے ہوش بھی ہوئے، انہیں گھر لے جایا گیا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ حاصل اس کا یہ، جب آنکھ کھلی تو پہلے یہ سوال نہ ہوا میرے زخموں کا کیا، میرے خون کا کیا، پہلا سوال یہ تھا کہ میرے رسول کا کیا بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسلی دی گئی، وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، موجود ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جب تک میں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار ان کو کرایا گیا، تب ان کو تسلی ہوئی اور اطمینان ہوا۔ یہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔